अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। 26 अगस्त 2015 कराची में रेंजर्स ने शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त डॉक्टर आसिम हुसैन को गिरफ्तार करके अगले रोज 90 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। 90 रोजा रिमांड के बाद डॉक्टर आसिम को 25 नवंबर को पुलिस के हवाले किया गया, जबकि 11 दिसंबर को पुलिस की तरफ से सबूत न मिलने के बयान के बाद उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया। 8 अगस्त 2015 को कराची में रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए, जिनकी मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हुई और इस मुद्दत के खत्म होने के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से इख्तियारात में तौसी का हुक्म जारी नहीं किया गया। मामला सिंध असेंबली में ले जाने का फैसला किया गया और इस फैसले यानी कि इख्तियारात में तौसी के मामले को वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने तनकीद का निशाना बनाया। कराची के ऑपरेशन के इंतहाई दूरस्त नताइज होंगे हर लिहाज से। उसको एक शख्स के मफाद की नजर न कीजिए, जाती मफाद की और सियासी मफाद की नजर न कीजिए। इसके भी बहुत दूरस्त मनफी नताइज होंगे। कोई गलतफहमी में है कि वफाकी हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है, वफाकी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपनी गलतफहमी में, और मैं ये आईनी और कानूनी की बात कर रहा हूं, वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। जवाबन सिंध हुकूमत के तर्जुमान मौला बख्श चांडियों का यह कहना है कि चौधरी निसार धमकियां न दें, वीडियो सामने लाएं। ये एक आदमी का मसला नहीं, नताइज से डरने वाले नहीं हैं। और आज सिंध असेंबली में रेंजर्स के इख्तियारात की तौसी का मामला इल्तवा का शिकार हुआ, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या मामला इख्तियारात में तौसी का है या फिर इख्तियारात के छिन जाने का। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे। पैनलिस्ट में शामिल हैं लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज आलम, वीडियो लिंक पर हसन निसार, कराची स्टूडियो में मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में सलीम साफी, बाबर सत्तार, शहजाद चौधरी साहब। आप सबके लिए आज का पहला सवाल इस तरह से, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है कि सिंध हुकूमत डॉक्टर आसिम हुसैन के मामले पर पूरा कराची ऑपरेशन सबोताज कर रही है? हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। पहले आप जवाब देंगे, फिर अपने आर्गुमेंट पे जाएंगे। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आप। देखिए, पहले तो आयशा ये मेरा ख्याल है इस बात की वजाहत हो जानी चाहिए, और तकरीबन हर दूसरे चैनल पे यही चीज़ चल रही है। सिंध असेंबली में मामला इख्तियारात की तौसी का नहीं है। सिंध असेंबली जिस चीज़ की तौसीक करने जा रही है वो तौसी है जिसका ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर सिंध ने जुलाई 2016 तक एक्सटेंशन दे दी है। अब जो सिंध असेंबली में जाएगी वो उसके क़याम की तौसी का मामला है। जहाँ तक इख्तियारात का मामला है जो 5 दिसंबर को ख़त्म है, वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, जो कि नहीं हुए अब तक। तो ये जो एक तो हम हमेशा ये कहते हैं कि क्या सिंध असेंबली इख्तियारात की तौसी करिए, इख्तियारात की तौसी सिंध असेंबली के एजेंडे पर नहीं है। सिंध असेंबली के एजेंडे पर जो चीज़ है वो आर्टिकल 147 की तौसीक है, जिसकी ऑलरेडी तौसी कर चुकी है गवर्नमेंट। तो इसमें एक कंफ्यूजन ये रहा है हमारे यहाँ काफ़ी। दूसरी बात ये है कि जी हाँ, इससे तासुर ये जन्म ले रहा है कि कराची ऑपरेशन सबोटाज हो रहा है। अब सबोटाज की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सिंध हुकूमत पे है? मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ सिंध हुकूमत को इसका इल्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप माजी में देखें कि जिस तरीके से मीडिया मॉन्गरिंग शुरू हुई है गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, रेंजर्स की तरफ से, एक प्रेस रिलीज का जवाब दूसरे प्रेस रिलीज के जरिए, सारी हमने लड़ाई जो है वो मीडिया पे लड़ रहे हैं। आज भी आप देखें, आज भी वजीर दाखिला का एक बयान जारी हुआ, उसके जवाब में खुर्शीद शाह का बयान जारी हुआ। कल परसों चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा कि सिंध पर हमला दोबारा उन्होंने रिपीट किया, उसका एक जवाब आया। उससे पहले अगर हम मुतबातिर देखें तो रेंजर्स के बाद प्रेस रिलीज मुतनाज़ा रहे। तो मेरा ख्याल है हम खुद इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को इतना ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया है कि अब मुझे इख्तियारात मिल भी जाएं, तौसी हो भी जाए, ये ऑपरेशन अब उस तरीके से चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मुझे खदशा ये है कि कहीं इस ऑपरेशन का जो अंजाम है वो माजी के 3 ऑपरेशन की तरह ना हो। शहजाद चौधरी साहब, कमेंट कीजिएगा मजहर साहब की आखिरी की गई बात को भी और जवाब भी दीजिएगा। जी, बड़ा वैलिड सवाल उन्होंने उठाया और इसके बारे में हमें अलहदा बहस करनी चाहिए कि इस ऑपरेशन को अगर वापस ज़िंदा करना है तो किस हद तक ज़िंदा हो सकता है, और वो क्या अवामिल हैं जो कि फिर से उस डायरेक्शन को मुतय्यन कर सकते हैं जिस पे हम पहले चल रहे थे। ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑपरेशन होना चाहिए। अगर ऑपरेशन नहीं होता, कराची का मुकम्मल नहीं होता, तो होगा ये कि ऐसा शिगाफ
آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کے اندر آ جائے گا کہ جو کچھ آپ نے کسی اور جگہ پہ بھی جو حاصل کیا وہ سب اس شگاف میں سے نکل کے پھر کراچی میں آ بسے گا، اور کراچی میں جو چیز بسے گی پھر کراچی جب چھینکے گا تو پورے پاکستان کو زکام ہو جائے گا. تو یہ ہے مسئلہ اس وقت کراچی کا. اب سوال یہ ہے کہ جب سب لوگ یہ سمجھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پچھلے 10-12 دن کے سے جو رینجرز کے اختیارات ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے؟ وہ جو اسمبلی کی ریزولوشن آنی چاہیے، جو سپورٹ ملنی چاہیے، لیگل سپورٹ، وہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہاں پر آئی تھنک معاملہ رکا ہوا ہے. یہ پورا ملک دیکھ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے اوپر بے شمار مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی نہیں کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے. وہ اصل میں کچھ اور چاہتی ہے، اور جو وہ چاہتی ہے وہ کھل کے کہہ نہیں پا رہی. سیاست کے پیچھے ڈاکٹر عاصم کو چھپانا، سیاست اور جمہوریت کے پیچھے اور ایسی ایکسٹینشنز کو چھپانا جو ڈاکٹر عاصم سے آگے نکلیں گی، یہ خطرات ہیں جن کو وہ ادھر ہی جسے کہتے ہیں نا نپ the evil in the bud، اپنے آپ کو وہ اس سے بچانا چاہتے ہیں. 18ویں ترمیم کے اثرات کھل کے آج آپ کے سامنے آ گئے اور آپ نہتے ہو گئے ایز اے وفاق کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کسی صوبے میں جب وہ صوبہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، یا یہ کہ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا جو کہ وفاق کو سپورٹ کرے گا. تو اس لیے مجھے یہ نظر یہ آتا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان پورا دیکھ رہا ہے. وجوہات کیا ہیں سب کے سامنے کھل کے آ رہی ہیں. زبان جو بھی استعمال کی جائے میرے حساب سے، جسے انگریزی کا لفظ ہے سبٹرفیوج، چھپا، یہ اصل میں کیموفلاج ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ بد شکل جو ہے جمہوریت کا عمل سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ناٹک ہے اس کو بند ہو جانا چاہیے. پاکستان کے حق میں فیصلہ کرنا ہے یا پارٹی کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، میں سندھ کے حق میں بھی نہیں کہہ رہا. پاکستان اور پارٹی ان دونوں کے درمیان میں چوائس کرنی ہے، اور یہی میرا خیال ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کا شاید آخری امتحان ہے. شہزاد صاحب، ہاں کا آپشن لیا آپ نے؟ جی میں سمجھتا ہوں جی سیبوٹاج ہو رہا ہے، بالکل میں ہاں کا آپشن لوں گا اس کے اندر. امتیاز عالم صاحب جواب بھی دیجئے گا ہاں یا نہیں. اور شہزاد صاحب کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کچھ اور چاہتی ہے، کہہ نہیں پا رہی. دیکھیے میں اسے بالکل مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. پاکستان کی 60-65 سال کی تاریخ میں یہ وفاق اور صوبوں کے تعلقات میں ہم نے ملک گوایا ہے، اور آج جو چودھری نثار زبان استعمال کر رہے ہیں وہ آمریت کی، روایت کی، ضیاء الحق کے زمانے کی اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور جو ہمارا آئین ہے جس میں جو صوبائی اسمبلی اور قومی وحدتوں کے جو اختیارات ہیں جس کا احترام ہونا چاہیے، یہ آپریشن وہاں کی حکومت کی اعانت اور امداد کے لیے آیا، نہ کہ اسے سپرسیڈ کرنے کے لیے اور فارغ کرنے کے لیے. اور پھر کہیں بھی انہیں جواب دہ ہونا چاہیے سلامتی کے اداروں کو کہ وہاں آپریشن میں جہاں کہیں تجاوزات ہوتے ہیں، اپنے حد سے گزرتے ہیں، تو اسمبلی سے بہتر ادارہ کون سا ہوگا کہ جہاں انہیں ان کی جواب دہی ہونی چاہیے. کوئی ایسے فورم تشکیل بھی دیے جا سکتے ہیں. خود چیف منسٹر موجود ہیں. یہ بات کہ یہ ڈاکٹر عاصم کے لیے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں اسے بہت ریڈیوس کرنے کی والی بات ہے. وہ تو 115 دن 20 دن گزار چکے ہیں، مزید 8 دن گزار لیں گے، پھر آگے دیکھا جائے گا عدالتوں میں کیا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بڑی افسوسناک بات ہوگی اگر وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن مجھے بہت جو پولیمکس میں دیکھ رہا ہوں وفاق میں اور صوبوں میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور مجھے اس میں وفاقی حکومت چودھری نثار کی پوزیشن خاص طور پہ وہ درست نظر نہیں آتی. وہ مضبوط مرکز والی ہے. پاکستان اس سے ٹوٹا ہے، نہ کہ اس بات سے کہ آپ کہیں کہ صوبوں کے اختیارات کی اور قومی وحدتوں کا احترام کیا جائے. دوسری بات یہ ہے، ایک اور پوائنٹ میں مختصر ختم کرتا ہوں، وہ ہے سول ملٹری تعلقات کی. سول ملٹری تعلقات میں جو سویلین افیئر ہے اور جو قانون کی اور آئین کی بالادستی ہے، اس کا احترام ضروری ہے. اور یہ جو کرپشن کا ایشو اٹھا کر ہر چیز اور آئینی اداروں کو حدود کو تجاوز کرنے والی بات ہے، یہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں. خدا را اسے دہرایا نہ جائے. کوئی وہاں پہ نہیں کہہ رہا کہ رینجرز نے اچھا کام نہیں کیا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ رینجرز کو اختیارات ہم دیں گے، لیکن سوال ہے کیا اختیارات ہوں گے، ان کی جواب دہی کیا ہوگی. اب اس کے اندر کرپشن ہمارے اگلے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سبوتاج کیا جا رہا ہے. مظہر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے صرف آپ سے کریکشن چاہوں گی. میرا خیال میں آپ نے ہاں کہا تھا، سکور بورڈ پہ نہیں لکھا ہے، درست کر دیجئے کہ آپ نے کیا آپشن لیا. جی میں نے ہاں کہا تھا، اور اس کی ایک دیکھیں وجہ ہے. چیز یہ ہے کہ جب ایپیکس کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ جی ایک ایسی کمیٹی بنا دی جائے کہ جو اس قسم کے میکینزم کو یا اس قسم کے اختلافات کو ایڈریس کرتے، تو سندھ حکومت نے اس کمیٹی کی مخالفت کی تھی. آج سندھ حکومت خود یہ اس چیز کو وہ کر رہی ہے کہ جی اس پہ کہیں بند باندھا جائے. تو یہ جب بند تلاش کیا گیا تھا اس وقت آپ نے مخالفت کی.
آج جب آپ کے اوپر بات آ گئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بند باندھا جائے. بابر ستار صاحب آپشن لیجئے گا ہاں یا نہیں, اور یہ بھی جیسے پہلے مظہر صاحب نے بات کی, اگر معاملات ٹھیک ہو بھی جائیں, اختیارات مل بھی جائیں, تو کیا ورکنگ ریلیشن شپ صوبہ سندھ, رینجرز اور وفاق کے درمیان کیا بہتر ہو پائے گا؟ عائشہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیبوٹاج کر رہے ہیں. دیکھیے بڑی سمپل بات یہ ہے, کوئی پرنسپلز کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پرنسپلز کیا ہیں. لیگل اکاؤنٹیبلٹی الگ چیز ہے, پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی الگ چیز ہے. اگر ایک پولیٹیشین ہے جو الیکٹڈ ہے اور چوری کر رہا ہے تو کوئی اسے اختیار نہیں ہے وہ یہ کہے کہ مجھے 2 کروڑ ووٹ پڑے یا 20 کروڑ ووٹ پڑے تو اس وجہ سے میری اکاؤنٹیبلٹی نہ کی جائے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ, اگر تجاوز کر رہے ہیں اپنے اختیارات سے رینجرز تو بالکل غلط کر رہے ہیں, اور ہم نے اس پروگرام پہ کئی دفعہ بات کی. نہ رینجرز مادر پدر آزاد ہیں, نہ سندھ گورنمنٹ مادر پدر آزاد ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ مادر پدر آزاد ہیں. عوام کے دیے ہوئے اسٹیٹ کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں, ان کے اوپر چیکس بیلنسز ہونے چاہیے. تو پھر یہ بحث کر لیجئے کہ چیکس بیلنسز کیا ہوں گے. یہ حکومت چلانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس رات کو ختم ہو جائیں اختیارات, آپ کو پتہ ہے کب تک آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے, آپ اپنا ایگزیکٹو آرڈر روک لیں اور آپ اسے بلیک میل کرنے کے لیے یوز کریں, تلوار کی طرح یوز کریں کہ یہ لٹکی رہے گی اور ہم اسے آگے نہیں چلنے دیں گے جب تک ہماری آپ یہ 4 باتیں نہیں مانیں گے. خورشید شاہ صاحب بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں اور بیان دے چکے ہیں کہ نواز شریف کو اچھا لگے گا کہ کل ان کے کیبنٹ کے کسی ممبر کو آپ اریسٹ کر لیں اور انہیں پتہ نہ ہو. کیوں برا لگے نواز شریف کو؟ بالکل ایسے ہونا چاہیے اگر آپ رول آف لا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو پولیس کو اتنے اختیارات ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اتنے اختیارات ہوں. تو بالکل سیبوٹاج کر رہے ہیں کیونکہ چاہتے یہ ہیں کہ کچھ انٹچیبلز حکومت میں ہونے چاہیے. جو زرداری صاحب کے قریب کے لوگ ہیں انہیں انٹچیبل ہونا چاہیے, انہیں آپ نہ پکڑ سکیں جب تک پولیٹیکل سیٹلمنٹس نہ ہوں. یہ چاہتے ہیں اور اسی بیسس کے اوپر کر رہے ہیں. ادروائز تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہوتی کہ جناب کیوں پکڑا, اور ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ رینجرز نے غلط کیا, اور آپ کا دوسرا سوال ہے اس پہ بات کر لیں گے. تو پھر اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تھا کہ رینجرز کو چیک کیسے کرنا ہے. تو بالکل سیبوٹاج کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک. حسن نثار صاحب کیا آپشن لیں گے؟ اور جس طرح ابھی بابر صاحب نے بات کی کہ کوئی بھی ادارہ اپنے اختیار سے تجاوز نہیں کر سکتا, تو کیا چیکس اینڈ بیلنسز موجود ہیں ہمارے معاشرے میں ان اداروں کے لیے؟ نہیں, یہ تو سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے. میری سمجھ کے مطابق یہ کراچی تک کنفائنڈ معاملہ ہے نہیں, یہ سندھ تک اور سندھ سے آگے تک لامحدود ہے. اس لیے خاص ایلیمنٹ اس ملک میں بہت بے چین اور بے قرار ہے, اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ خوبصورتی سے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. اور جہاں تک سیبوتاج کا تعلق ہے, یہ 100% اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آپریشن کوئی بھی ہو, وہ بھلے ضرب عضب ہو, کراچی کا ہو, جسے آپ نے کراچی کہا, میں تو اسے کراچی آپریشن نہیں سمجھتا, میں تو اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک بات طے ہے کہ یا تو آپ مریض کو چھیڑے نہ, پیٹ اس کا پھاڑنے کے بعد اگر آپ کوئی بھی آپریشن ادھورا چھوڑ دیں گے تو اس کے ریپرکشنز, اس کے اثرات بہت زیادہ بھیانک ہوں گے. ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے, کوئی بھی آپریشن یا تو یہ شروع میں پنگا نہ لیتے, سٹینڈ لیتے, لڑ مر جاتے, نہ کرنے دیتے. ہو گیا ہے تو اس کو اس کے منطقی انجام تک, پیشنٹ مرتا ہے بچتا ہے اس کو چھوڑیں. آپ اس کا پیٹ چاک کرنے کے بعد اپنے ٹولز رکھ کے کان لپیٹ کے جا نہیں سکتے. اب ایک بات جو ادھوری کی گئی ہے, ایک ادھورا سچ بولا گیا, وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کچھ اور چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی. تو سچ یہ ہے کہ کچھ اور لوگ بھی کچھ اور چاہ رہے ہیں اور کہہ نہیں پا رہے. یہ جکسو پزل ہے, کامن سینس سے ہی اس کے وہ خالی جگہیں آپ پور کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پکچر واضح نظر آ جائے گی. اور یہ کہنا کہ یہ ایک آپریشن کراچی بظاہر تو ایسا ہی ہے, لیکن میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتا. بہرحال جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی سبوتاج کیا جائے. اور ایک بات اور, وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی چودھری انصار علی خان نے دھمکی دی, میں اس کو الٹے طریقے سے دیکھتا ہوں. دھمکی خورشید شاہ صاحب یا جو دوسرے صاحب تھے وہ سومرو صاحب یا پتہ نہیں کیا, مولا بخش چانڈیو صاحب, میں سمجھتا ہوں دھمکی انہوں نے دی ہے. جو چودھری انصار علی خان نے بات کی ہے وہ لاجیکل ہے, وہ آئینی ہے, وہ پراپر بات ہے. جواباً دھمکی انہوں نے دی ہے. ٹھیک. اور یہ سیبوتاج ہے, 100% سیبوتاج. سلیم صافی صاحب, حسن نثار صاحب نے جو بات کی, کچھ ادھوری بلینکس چھوڑیں, جگسا پزل ہے, سوال کا جواب بھی دیں, ہاں لیں گے نہیں, اور کیا جگسا پزل کو مکمل کریں گے؟ دیکھیں, یہاں چودھری نصار علی خان سے لے کے قائم علی شاہ تک اور میاں محمد نواز شریف سے لے کے
ہمارے دانشوروں تک پوری بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اتنا جرأت مند نہیں ہوں کہ میں پوری بات کہہ دوں, لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ جو آپریشن سبوتاج نہیں ہو رہی, یہ سبوتاج ہو چکی ہے. لیکن اس کو سبوتاج کرنے میں سندھ حکومت سے زیادہ کردار وفاقی حکومت نے ادا کیا ہے, کیونکہ وفاقی حکومت نے اس کو فوج اور پیپلز پارٹی کو اور فوج اور MQM کو آپس میں لڑانے کے لیے استعمال کیا. کبھی حکومت ایک کے ساتھ ہو جاتی ہے, کبھی دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے وفاقی حکومت, لیکن اس کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کرتی. پھر یہ ہے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ قائم علی شاہ صاحب اس کے کپتان ہوں گے؟ تو جب قائم علی شاہ صاحب کپتان ہیں تو پھر کپتان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کریں. پھر یہ کہ یہ کس نے کہا تھا کہ ایک نگران کمیٹی بنائی جائے گی؟ اگر پہلے دن سے نگران کمیٹی بنا دی جاتی تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا. اور اس سے بڑا جھوٹ پاکستان میں کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہاں پہ نیب آزاد ادارہ ہے. وہ نیب جو اس کے خلاف کیس بنا رہی ہے, وہ اگر آزاد ہے تو رانا مشہود کے خلاف کیس کیوں نہیں بناتی؟ وہ شریف فیملی کے خلاف جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو کیوں نہیں لاتی؟ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی بالکل درست ہے کہ بھائی ایک صوبے کو اور یہاں پہ ایک مخصوص لسانی اکائی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں تو اس کو سبوتاج کیا گیا ہے, لیکن ان لوگوں نے سبوتاج کیا ہے جنہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا. وفاقی حکومت نے کیا جو کبھی ایک کے ساتھ مل جاتی ہے, کبھی دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے. صافی صاحب ہاں کا آپشن لکھیں کیونکہ آپ شرط صاحب وفاق کی لگا رہے ہیں, سوال میں سندھ حکومت ہے. نہیں, وہ چونکہ سوال سندھ حکومت سے متعلق ہے اور میں نے نزدیک سبوتاج کرنے میں بڑی ذمہ دار وفاقی حکومت تو ہے, آپ نہیں لے رہے ہیں یا نہیں کا آپشن نہیں لے رہا. نہیں تو پھر آپ نہیں لے رہے ہیں نا؟ جی نہیں, میں ہاں نہیں دونوں میں سے کوئی نہیں لے رہا, کیونکہ وہ سبوتاج کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبائی حکومت کی صلاحیت آپ محتاط تو آپشن لے رہے ہیں کر چکی ہے, یا وہ لوگ کر چکے ہیں جنہوں نے اپنے حد سے تجاوز کیا. ٹھیک, ہمارے سامنے اسکور بورڈ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں, 4 ہاں 1 نہیں, اور سلیم صافی صاحب نے محتاط رہتے ہوئے کوئی بھی آپشن نہیں لیا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی آپریشن پر ہی, لیکن کیا کرپشن مائنس کراچی آپریشن مکمل آپریشن ہوگا؟ گفتگو بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. 2013 میں وفاق, سندھ حکومت اور رینجرز یعنی سیکیورٹی اداروں کی باہم مشاورت سے کراچی میں آپریشن کا آغاز کیا گیا. 2015 میں رینجرز نے آپریشن کا دائرہ ان لوگوں تک بھی بڑھا دیا جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے لیاری گینگ وار اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ہے. رینجرز نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا کہ سالانہ کرپشن, چائنا کٹنگ, بھتہ خوری اور دوسرے جرائم کی مد میں 250 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. رینجرز کے کرپشن کے الزام کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, فشرمین سوسائٹی کے آفیسرز کو گرفتار کیا گیا. درجن سے زائد اداروں پر یہ الزام لگا کہ وہاں پر کرپشن ہوتی ہے اور ان کے اعلیٰ عہدیدار کرپشن میں ملوث ہیں. آپریشن نے اس وقت سیاسی ٹمپریچر کو یعنی درجہ حرارت کو بڑھا دیا جب ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری عمل میں آئی, جن پر یہ الزام لگا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں. ڈاکٹر عاصم حسین کا جو بیان سامنے آیا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جھگڑا کسی اور کا ہے, مجھے گھسیٹا جا رہا ہے. اب جبکہ رینجرز کی توسیع کا معاملہ بھی زیر بحث ہے, سندھ اور وفاق کے مابین الفاظ کی جنگ جاری ہے. ادھر سے وفاقی وزیر داخلہ کے بیانات آئے, یہاں سے سندھ حکومت کی جانب سے جواب دیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا کرپشن کو نظر انداز کر کے, مائنس کر کے کراچی آپریشن مکمل ہو سکتا ہے, یا پھر جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو بچ سندھ حکومت کراچی کا امن داؤ پر لگا رہی ہے. سندھ حکومت کہتی ہے وفاقی حکومت جو ہے اور ادارے جو ہیں وہ سندھ حکومت کے اختیارات میں آ رہے ہیں, اس معاملے پر وہ احتجاج کر رہی ہے. کیا سندھ اور وفاق کی جو جنگ ہے یہ اس معاملے کو کسی اور طرف لے جائے گی؟ اسی معاملے پر سوال, اور خاص طور پر کرپشن کا معاملہ, پینل سے سوال اس طرح سے ہے, کیا دہشت گردی کے خلاف کراچی آپریشن کو کرپشن سے جوڑنا درست عمل ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے ایک آپشن آپ لے سکیں گے. بابر ستار صاحب سب سے پہلے آپ. جی نہیں, میرے خیال سے بالکل درست نہیں ہے. دیکھیے, جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ اگر تو یہ کل کو نکلتا ہے ایویڈنس کہ آپ نے کرپشن کر کے ٹیرر فائنینسنگ کی ہے, پھر ان کا لنک بنتا ہے کہ حکومت میں رہ کے پیسے لے کے آپ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو یا فائنانس کیا ہو یا انہیں ڈھیل دی ہو. کرپشن ایک بڑی پرابلم ہے اس معاشرے کی بھی, اس ریاست کی بھی,
لیکن اس کا ٹیررزم سے تعلق جوڑنا ٹیررزم کی جنگ کو کنٹروورشل بنانے کے مترادف ہے. یہاں تو ہر بندہ پیسے لے لیتا ہے یا کرپشن ہے, لوور لیول کے اوپر بھی ہے. آپ نے ٹیلی فون کی لائن لگوانی ہو, بجلی کی لائن لگوانی ہو, گیس کا بل ٹھیک کرانا ہو, وہاں سے لے کے کوئی بڑا پروجیکٹ لینا ہو, ہر لیول پہ کرپشن ہے اور کرپشن کے الزامات بھی ہیں. جب فوج کرپشن کے پیچھے لگ جائے گی تو وہ بڑا سمپل اس کا انٹرپریٹیشن یہ بنے گی کہ آپ جو پولیٹیکل اس وقت حلیہ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کا حلیہ ہے اس ملک میں, آپ اسے تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں اور کرپشن کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ پچھلے 60-70 سال میں چیز کامیاب نہیں ہوئی, آگے بھی کامیاب نہیں ہوگی, اور نہ ہی یہ فوج کا کام ہے کہ سیویئر بن کے تو کرپشن کے پیچھے لگیں. سو فوکس ٹیررزم کے اوپر رکھیں, ٹیررزم والی چیز کو جو ایگزسٹینشل کرائسس ہے ہمارا اسے کنٹروورشل نہ بنائیں, اور کرپشن جن اداروں کا کام ہے ان کے اوپر زور ڈالنا چاہیے, اور پبلک کو ڈیبیٹ ضرور کرنی چاہیے کہ آپ نے نیب کو کس طرح افیکٹو بنانا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرنی ہے, لیکن یہ کام فوج کا نہیں ہے. مظہر عباس صاحب, دیکھیے پرابلم یہی کھڑی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ آپریشن جو ہے وہ متنازع ہوا ہے کہ آپ نے کرپشن اور ٹیرر فائنینسنگ کو جوڑ دیا ہے. ٹیرر فائنینسنگ بالکل مختلف چیز ہے, یعنی میں کسی کو پیسہ دے کے دہشت گردی کرواتا ہوں اور اس کی مالی امداد کرتا ہوں, اسلحہ خرید کے اس کو دیتا ہوں, یہ تو ٹیرر فائنینسنگ میں آئے گی. لیکن کسی پروجیکٹ میں کمیشن لیتا ہوں, وہ آپ کو ٹیرر فائنینسنگ میں نہیں لائے گی. تو کنفیوژن یہی ہوا کہ جب آپ نے ٹیرر فائنینسنگ اور کرپشن کو جوڑ دیا اور دونوں طرف چلے گئے. اب کراچی آپریشن کا مینڈیٹ کرپشن کے خلاف جہاد نہیں تھا, کراچی آپریشن کا مینڈیٹ ٹیررزم کو ختم کرنا تھا. ٹیرر فائنینسنگ کی ٹرم بھی بیچ میں آئی جب آپ کو پتا چلا کہ جی فشریز میں کئی ارب روپے وہاں اپوائنٹمنٹ بھی لیاری گینگ والوں کے کہنے پر کیے جاتے ہیں, دیگر کالعدم تنظیموں سے یہاں سے مجرموں کو باقاعدہ بھگایا جاتا ہے, شپس کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو اس میں پتا چلا کہ اس میں مختلف کالعدم تنظیمیں بھی ملوث ہیں اور سیاسی لوگ بھی ملوث ہیں جو ان لوگوں کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, چائنا کٹنگ, یہ کرپشن کے کیسز ہیں. اس میں ٹیرر فائنینسنگ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. تو جب آپ نے اس کو جوڑ دیا تو وہ پرابلم آئی. تو میرا خیال ہے کرپشن کو کراچی آپریشن سے نہیں جوڑنا چاہیے, یہ درست اقدام نہیں ہے. حسن نثار صاحب, لیکن یہ میرا خیال یہ ہے کہ کرپشن کو شاید ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک اس ملک میں دہشت گردی تو پیداوار ہی کرپشن کی ہے. اس کو ذرا میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھیں, کرپشن کے بے شمار انگنت چہرے ہیں. کچھ کا بالواسطہ کچھ کا بلا واسطہ تعلق ہے اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے. ملکی وسائل کو بے دریغ لوٹنے کی بجائے اگر عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جاتا اور آپ کا ہیومن ریسورس اس کو اگر بلڈ کیا جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. میرے نزدیک دہشت گردی, میرے پاس چند ایک رپورٹس ہیں, ان کی تفصیل میں جانے کا تو ظاہر ہے پروگرام ہی افورڈ نہیں کر سکتا. اٹ از ہاربل. میرے نزدیک دہشت گردی پروفیشن ہے, پروفیشن بن گئی ہے جس میں باقی چیزیں بعد میں شامل ہوتی گئیں. ٹاپ پہ لوگ ایسے ہوں گے جن کے موٹیو, جن کے ٹارگٹس کچھ اور ہوتے ہوں گے. بیسیکلی باقی سارا معاملہ جو ہے وہ ملکی وسائل کو نچوڑنے اور صحیح جگہ پہ استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا. اور جب میں فلاح و بہبود کی بات کرتا ہوں کہ اگر ملکی وسائل جوڈیشیسلی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے جاتے تو میں سر فہرست اس میں رکھتا ہوں کوالٹی ایجوکیشن کو. سو میرے نزدیک دہشت گردی اور کرپشن یہ آپس میں نا اگر جڑواں نہیں ہے, جڑواں بہن بھائی نہیں ہے یا جڑواں بہنیں نہیں ہیں تو یہ آپس میں فرسٹ کزن ضرور ہیں. میں ان کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھتا. ہاں کو آپشن لے رہے ہیں حسن نثار صاحب. امتیاز صاحب, کیا کرپشن مائنس کر کے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات اب یہ الزام رکھ سکتا ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں وہ کرپشن کے حامی ہیں. کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل غلط ہے. کرپشن کے خلاف کیمپین یا اس کا روکنا ایک بات ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. کرپشن ختم کرنی چاہیے ہر لیول پہ, ہر جگہ, خواہ کوئی ادارہ ہو, خواہ پارلیمنٹ ہو, خواہ دوسرے ادارے ہوں, خواہ جوڈیشری ہو, خواہ سلامتی کے ادارے ہو, سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, میری, آپ کی, سب کی, بلا استثناء. دوسری بات یہ ہے کہ
ہمارے سامنے جو وجودی خطرہ ہے وہ دہشت گردی سے ہے، اور دہشت گردی کی جو بھی جہاں جہاں سے طاقت پکڑ رہی ہے ان تمام صوتوں کو بند کرنے کا ہے۔ یہ ہے ہمارا پرنسپل ٹارگٹ، بنیادی ٹارگٹ۔ اس سے ہٹنے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ اصل میں جو قومی اتفاق رائے ہے اور نیشنل ایکشن پلان ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہماری پرنسپل بنیادی لڑائی ہے، اس سے توجہ ہٹا رہا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ واہمہ ہے کہ اچھی حکومت نہیں ہو رہی تو رینجرز کے حوالے کر دو کسی محکمے کو، یا سلامتی کے کسی ادارے کو کے حوالے کر دو، پھر تو آپ سیدھا معاشرہ لے آئے۔ آپ پہلے ایپیکس کمیٹیز تو بنا کے بیٹھ گئے ہیں، سپر آپ نے ایک سٹرکچر بنا لیا ہوا ہے صوبوں میں بھی اور شاید مرکز کی سطح میں بھی، لیکن اس سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اس سے آپ ایک اور بحران پیدا کر دیتے ہیں، اداراتی بحران، اور ہمیں بحرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت اچھا رول پلے کر دیا ہے، 27 ماہ ہو گئے ہیں، غالباً کافی وہ اپنے مقاصد حاصل کر چکے ہیں، اب نئے جواز تلاش نہ کیے جائیں، اور اس آپریشن کی بھی ایک واضح تعین اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمہوری ملک ہے، اس میں بحث ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے۔ صوبے کے اور وفاق کے تعلقات، رینجرز کے اور پولیس کے تعلقات اور باقی سول اداروں کے درمیان تعلقات، اس کی حدود اور آئینی اداروں کی باتیں ایسی ہیں جس سے اس آپریشن کو بھی مدد ملے گی، خود رینجرز کو بھی مدد ملے گی، خود وفاق اور صوبوں کے تعلقات کو واضح کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا جا رہا۔ لیٹ اٹ بی اے ڈیبیٹ، اسمبلی میں ہونی چاہیے۔ جی نہیں کا آپشن میں بیرسٹر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ، کاش ہم پہلے سوال پہ بھی اتفاق کرتے۔ سلیم صافی صاحب کس سے اتفاق کریں گے، کہاں اتفاق کریں گے؟ میں بابر ستار صاحب اور امتیاز صاحب سے اتفاق کروں گا کہ یہ نہ ان کا مینڈیٹ ہے نہ یہ ان کا کام ہے، اور اگر ٹیرر فائنانسنگ کی بات کی جائے تو میرے خیال میں یہ جس ٹیررزم کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ پیدا بھی ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں، اور سب سے زیادہ فائنانسنگ سٹیٹ کی سطح پہ اس وقت ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اگر کراچی کے ٹیررزم کی بات کی جائے تو وہ بھی مضبوط ہوئی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اور سٹیٹ کی سطح پہ اس کی سرپرستی ہوئی تھی، اور وہ خود یہ مانتے ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے ڈبل گیم سے کام لیا۔ تو اگر کسی کو بہت زوم ہے، ایک مرتبہ چودھری نثار صاحب نے اسی طرح کی ایک والہانہ پریس کانفرنس پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کی تھی، تو پھر لے لیا جائے ان لوگوں سے حساب اگر خواہ کسی کو۔ اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور جس کا جو کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ احتساب وہ عدلیہ کا کام ہے، اور اس کے لیے قانون بنانا وہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ نہیں کے آپشن ہمارے پاس 4، ہاں کا 1۔ حسن نثار صاحب، شہزاد چودھری صاحب کامنٹ کیجئے گا صافی صاحب کی بات پر بھی، اور آپشن کیا لیں گے؟ دیکھیے پہلے تو آپشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک نیب کے ایک چیئرمین نے 2-3 سال پہلے بتایا کہ 800 ارب روپے کی کرپشن، پلفریج، مس اپروپریشن پاکستان کے اندر سالانہ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایز ایک ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ بھی بن چکا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بہت ندامت کے ساتھ مجھے یہ آج ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ ہم اخلاقی لیول تک اقدار کے حساب سے اس لیول پہ نہیں پہنچے جہاں پر ہم کرپشن کو ابھی ہینڈل کر سکیں، اور ہمیں کرپشن ہماری ذات کا حصہ بن چکی ہوئی ہے، ہماری معاشرتی اقدار کا حصہ بن چکی ہوئی ہے۔ بدقسمتی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لحاظ سے جب رینجرز نے کرپشن کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی، ٹیرر فائنانسنگ سے فرق نہ کرتے ہوئے، مظہر عباس صاحب کی بنیادی جو چیز تھی اس کے اندر بالکل درست، میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو انہوں نے وہ آلریڈی پل صراط پہ چل رہے تھے، کیونکہ کراچی میں خرابی کے سوا اور بدنامی کے سوا فوج کو بدنام کرنے کو، رینجرز کو خراب کرنے اور کوئی وہاں پہ رزلٹ نہیں نکلنا تھا۔ اس لیے بالکل ہی لیگل بنیادوں پہ یہ آپریشن کرنے کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے ڈھولچیوں کے ساتھ شور مچاتے ہوئے کرپشن کو اور سارے پاکستان کو اور کراچی کو صاف کرنے کی کوشش کی تو آپ پھنس گئے۔ تو اس لیے غلطی میرے حساب سے رینجرز کی تھی، جنہوں نے اس خطرے کو نہیں پہچانا جس کے لیے ان کو تیار کر کے اندر دھکیل دیا گیا تھا۔ تو آج ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ آج اس ریاست کی چولیں ہلائی جا رہی ہیں کہ اگر سندھ ہلے گا تو پوری ریاست ہل جائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ تو دیکھیے پھر، اور رینجرز والوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جس راستے پہ عمل کیا اس سے خدا نخواستہ آج سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یا چولیں ہلا لو اپنے ریاست کی یا کرپشن کو ٹیکل کر لو۔ تو بھائی مجھے ریاست بچانی ہے، میں جیٹ بلیک ٹیررسٹ ان کو ختم کر لینا چاہتا ہوں، اور ایک اور کیٹیگری شامل کر لیجئے جن کو گرے ٹیررسٹ کہہ لیجئے، وہ ٹیررسٹ جو کہ بیٹ کرتے ہیں، جو فائنانس کرتے ہیں، لیکن خدا را گرے کو بھی ہاتھ نہ لگائیے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایس ایس پی
وہاں پہ وہ ان تفتیشی افسر کے طور پہ وہاں پہ لگا دیا جائے گا جو کہ کہے گا کہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, اس لیے آپ بیل بھی دے دیں, آپ آزاد بھی کر دیں, آپ ہر چیز کر دیں. پاکستانی رینجرز, پاکستانی افواج, پاکستانی قوم جو کہ یہ چاہتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں, ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنی اصل حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار ہم کس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں, کیا قدر ہے, ہم کس اخلاقی قدر پہ کھڑے ہیں. شہزاد صاحب آپشن کیا لیا ہے؟ آپشن تو جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں حسن نثار صاحب کے ساتھ, وہ دل کی آواز ہے, لیکن پاکستان کو بچانے کی خاطر آج میں کہوں گا کہ کرپشن کو جوڑنا درست نہیں تھا. نہیں کا آپشن لے رہے ہیں شہزاد چودھری صاحب, یہ کہتے ہوئے کہ دل نہیں دماغ کا آپشن لوں گا. حسن نثار صاحب نے ہاں کا آپشن لیا ہے, 5 نہیں. سکور بورڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ وقت شہزاد چودھری صاحب نے 2 منٹ 30 سیکنڈ, سب سے کم سلیم صافی صاحب نے 54 سیکنڈ کا وقت لیا اور اپنی بات کو مکمل کیا. ایک بریک پہ ہم جائیں. جی کہیے مظہر صاحب, کچھ کہہ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ آپریشن شروع ہوا تھا سپریم کورٹ کی 2011 کی پٹیشن کے تحت, جو کراچی بدامنی کیس تھا, اس میں جو پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کیے گئے تھے جس کی بنیاد پہ یہ آپریشن شروع ہوا, اس میں کرپشن کا ذکر نہیں تھا. اس میں صرف ٹیرر فائننسنگ, ٹیررسٹ گروپس, اور اس میں وفاقی حکومت کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ آپریشن کی وہ کرے. غالباً فیڈرل گورنمنٹ اس آپشن پہ بھی غور کر رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے کراچی بدامنی کیس میں, اور اس میں جو یہ تنازع ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ سبمٹ کرے. ایک بات میں وضاحت کرنا جی چاہتا امتیاز ہوں, کیا مجھے وفاقی حکومت اور چودھری نثار اور سارے ادارے جو نیشنل ایکشن پلان پہ کام کر رہے ہیں بتانا پسند کریں گے کہ جو ٹیرر فائننسنگ عالمی ہو رہی تھی اور ریجنل ہو رہی تھی اور اسے روکنا تھا, وہ اس میں کتنی روک پائے ہیں؟ جو مختلف ملکوں کے نام لیے جاتے تھے, لیے جا رہے ہیں, وہ کتنی اس میں کامیاب ہوئی ہے؟ ٹیرر فائننسنگ جو واقعی بڑی ان بلک ٹیرر فائننسنگ تاریخی طور پہ ہوتی رہی ہے, کسی کو اس کے بارے میں سوال اٹھانے کی تیار ہے؟ یہ ہم جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں چھوٹے سایوں کے پیچھے پیسے نکالتے ہوئے اس کے ٹیرر فائننسنگ کے, جو بڑی موٹی ہے, اس پر کیا کیا انہوں نے؟ اس پہ سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, کیا جی کہیے. عائشہ دیکھیں, اس عمل کے ذریعے جب آپ تجاوز کرتے ہیں تو آپ ظالموں کو بھی مظلوم بنا دیتے ہیں, اور یہ حکومت اور ہمارے ادارے اس چیز کے ماہر ہیں. دیکھیں مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ڈاکٹر عاصم صاحب سے, اور ہم جانتے ہیں کہ ان کو میرٹ کے خلاف اسی طرح کے کاموں کے لیے زرداری صاحب نے اس مقام پہ فائز کیا تھا. ایک طرف ان کے پارٹی کے جینون اور قربانی دینے والے لوگ کڈے لائن پہ تھے, اور دوسری طرف اسی طرح کے ڈیل کرنے والے لوگ ان کو اہم بنایا گیا تھا. لیکن خود تو چودھری نثار صاحب کے لیڈر سے اب دیکھیں کہ 90 دن کی اٹک قلعے کی شاہانہ جیل بھی برداشت نہیں ہو سکی, اور وہ مشرف صاحب سے ڈیل کر کے واپس چلے گئے. اب دوسری طرف یہ کون سا ریمانڈ ہے اور یہ کون سی تفتیش ہے کہ جو 90 ڈیز میں رینجر کے پاس رہنے کے بعد بھی, یعنی کچھ یہ اس طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ 90 ڈیز کا ریمانڈ اور اس کے بعد بھی پورا نہیں ہے, مزید آپ مانگ رہے ہیں. شہزاد صاحب اگر اجازت دے دیں تو آگے بڑھیں. جی کہیے. نہیں مجھے جسٹ 30 سیکنڈز. حسن نثار صاحب نے جو سوال پہلے سوال کے جواب میں چھوڑا تھا, جس کو سلیم شہزاد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پوری بات لوں گی اور زیادہ تھوڑا ٹائم دے دوں گی. ہم بریک لے لیں, بریک کے بعد ہمارے پاس وقت کم ہے, اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اجازت دے دیں بریک کی, اسی معاملے پر کچھ مزید گفتگو کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ وہیں جوڑیں گے جہاں ٹوٹا تھا. شہزاد چودھری صاحب اب اپنی بات کیجئے گا. جی بہت شکریہ عائشہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے سوال کے جواب میں حسن نثار صاحب نے ایک بہت خوبصورت سوال چھوڑا تھا جس کا تعلق آدھے سچ سے تھا, اور میرا خیال ہے وہ آدھا سچ سلیم صافی صاحب نے اس سے بھی زیادہ خوبصورتی سے مکمل کر دیا اپنے جواب کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ میرا جو دوسرے سوال کا جواب ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے جو مکمل صورتحال ہے اس کا کم از کم میری نظر میں وہ اعادہ اس طریقے سے ہوتا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے, جو اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب فوج اور رینجرز دونوں کو ضرب عضب کے کانٹیکسٹ میں اور ایک کراچی کے آپریشن کے کانٹیکسٹ میں جب لانچ کر دیا گیا
اور اس کے بعد نیب کا ایسا عمل جو کہ بہت سلو پیس پہ رکھا گیا، اور کراچی کا وہ عمل جہاں پر ایم کیو ایم کی ایک سٹانس رہی سیاسی لیول کے اوپر، اور جو حکومت ہے سندھ حکومت اس کی ایک سٹانس رہی، اور ایڈ کر لیں اس میں جو سلیم صافی صاحب نے کہا، تو لگتا یوں ہے کہ جیسے لانچ کر کے آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اب جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ مجھے ایک اور اینگل اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنے دیں، اس سے امید یہ نہیں ہے کہ کوئی اداراتی یا انسٹیٹیوشنل کچھ ٹینشنز ابھریں، لیکن جنرل راحیل شریف کا آخری سال شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیے گا اب اگلے 6-8 مہینوں میں کیسی کیسی اور سیاسی انوویشنز اور جوہتیں آتی ہیں جو کہ بدقسمتی سے میرا خیال ہے کہ فوج اور رینجرز یا اس سے افیلیٹڈ اداروں کے لیے بالکل سازگار نہیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ فوج کو پھر بھی اپنے ڈومین میں رہ کے اپنا وہ کام کرنا چاہیے جو وہ کر سکتے ہیں۔ لیٹ the people of Pakistan decide۔ ٹھیک، حسن نثار صاحب، 4 نہیں اور 1 ہاں ہے، سب نے کہا کہ دل کچھ کہتا ہے چلیں دماغ کے ساتھ ہی جانا چاہیے کراچی۔ زیادہ تر رائے یہ رہی کہ جب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں تو دماغ سے لاجیکلی کہ ہونا یہ چاہیے، قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے۔ آپ نے بات کی ہے کہ نہیں، کرپشن کے بغیر معاملہ نہیں ختم ہو سکتا، اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا پوائنٹ آف ویو بدلیں گے یا وہیں کھڑے ہیں؟ نہیں، میں پوائنٹ آف ویو بالکل نہیں بدلوں گا، میں صرف ایک درخواست کروں گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے سیانے لوگ کرپشن کو ری ڈیفائن کرنے پہ راضی نہیں تو کم از کم اس کی ڈیفینیشن ہی دیکھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جڑواں بچے ہیں دونوں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردی سے آپ بچ نکلے تو کرپشن میں غرق ہو جائیں گے۔ مسئلہ اگر سروائیول کا ہے تو پھر پلیز اس کو ذرا فیئرلی ٹریٹ کریں، اور ابھی اگر کوئی ڈکشنری آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کرپشن کی 3-4 ڈیفینیشنز نکالیں، تو پھر یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ میں ان کو آپس میں ملا کے کیوں دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو کیوں علیحدہ تیار کر کے دیکھنے پہ تیار نہیں ہوں۔ بس صرف اتنی گزارش ہے۔ میں گزارش کرتا جی ہوں امتیاز صاحب۔ نہیں، کہ کرپشن جو ہے وہ معاشی معنوں میں رینٹ کو کہتے ہیں، کہ آپ اپنے اختیار یا پوزیشن کے باعث کچھ کرایہ وصول کر لیں، کمیشن لے لیں، کچھ اس طرح کا منفعت کوئی فائدہ لے لیں، اور یہ تمام دنیا میں ہے، اور اس کے لیے روکنے کے طریقے بھی ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، اس کے لیے کیمپینز بھی ہیں، اس کا اپنا ڈومین ہے ایک، اور اس کے لیے ایکسپرٹیز بھی موجود ہے، ہمیں اس سے سب سے استفادہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کے حل پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح کل میں حسن نثار صاحب کو سن رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی جو جینز ہیں انہیں ہم پروپیگیٹ کرنے چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں، ویسے لوگ ہر ضلع میں ہونے چاہیے جو اس کرپشن کے خلاف محاذ بنے، تو یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ان کا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرپشن جو ہے سسٹم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کوریا میں کیا گیا، جس طرح ہم دیکھا سنگاپور میں کیا گیا سسٹم، اور یہ دنیا میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ دنیا نے اس پہ کام نہیں کیا۔ لیکن ایک بات دوسری یہ ہے کہ جو ہم ٹیرر فائنینس کی بات کر رہے ہیں، میں دہرانا چاہوں گا، اس پر حکومت کو، وفاقی حکومت کو بھی اور ہمارے تمام اداروں کو کام کرنا چاہیے۔ ابھی بھی بہت پیسہ آ رہا ہے جہاں سے جو کروڑوں روپے میں آ رہا ہے، اور اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ ٹھیک، مظہر صاحب کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ مظہر صاحب مکمل۔ دیکھیے، ایک تو چیز یہ کہ کرپشن کو آپ ڈیفائن کر دیں، آپ کرپشن کو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں اور اس میں یہ طے کر لیں کہ جی رینجرز جو ہے وہ کرپشن کے خلاف بھی وہ کرے گی۔ جب آپ مینڈیٹ تو دیں گے نا کسی کو، یا آپ کو بلینکٹ چھوڑ دیں گے کسی کو کہ وہ کہیں جانا چاہیں چلے جائیں، اس کو آپ اس سے اپروول ہے۔ جو پرابلم آ رہی ہے وہ مینڈیٹ کی ہوگی، جی آپ کو اتنا مینڈیٹ دیا، آپ اس سے کراس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کا مسئلے کا حل ہے، بہت آسان حل ہے۔ وہ جو پہلی میٹنگ میں طے ہوا تھا نیشنل سیفٹی بورڈ، اور نیشنل سیفٹی بورڈ گریونسز کمیٹی سے بڑا مختلف تھا، اس میں نام بھی ڈیسائیڈ ہوئے تھے، 7 نام ڈیسائیڈ ہوئے تھے، جس میں ایجنسیز کے لوگ بھی تھے، ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں وہ بننا تھا، اس میں نام کی اپروول دے دی گئی تھی، اس کی پریزنٹیشن ہو گئی تھی۔ وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ جو بھی گورنمنٹ کو پرابلم آئے گورنمنٹ ادھر چلی جائے، رینجرز کو پرابلم آئے رینجرز ادھر چلی جائے، اور ان کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ ان سے پرمیشن لیں، وہ صرف جو کمپلینٹس ہیں، جو ڈیفرنسز ہیں ان کو دور، آپ اس چیز کو ایڈریس کریں۔ ایف آئی اے کے خلاف، ایف آئی اے کے ساتھ اور نیب کے ساتھ اگر آپ کرپشن کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر کراس دا بورڈ تھرو آؤٹ پاکستان آپ لانچ کریں اس چیز کو،
اور سب سے پہلے تو اصغر خان کیس کا فیصلہ کریں ایک بات پچھلے ایک سال سے چلا ہوا ہے۔ عائشہ جی حسن صاحب، عائشہ میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیجئے۔ ابھی شہزاد صاحب نے یہ بات کی اور ہم سب یہ بات کرتے ہیں اور بات منطقی بھی ہے کہ سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ اپنی حدود سے تجاوز کر کے مجھے اگر آپ پش کریں گے تو میں آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کر جاؤں گا۔ ٹھیک، اس کو آپ علیحدگی میں نہ دیکھیں۔ حدود میں تجاوز اگر ہم 10 بندے بیٹھے ہیں، سب اپنی اپنی حدود میں رہیں گے تو اپنی اپنی حدود میں رہیں گے، چلیں، ایک دو تجاوز کریں گے تو باقی بھی اپنی حدود سے باہر نکل جائیں گے۔ اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم اس سے بھی تجاوز نہیں کر سکتے۔ سکور بورڈ آپ کے سامنے ہے، جہاں زیادہ رائے یہ ہے، یعنی کہ 5 اینالسٹ کی کہ کرپشن کو نہیں جوڑا جا سکتا کراچی آپریشن سے، لیکن حسن نثار صاحب اپنے موقف پر قائم ہے کہ جڑواں معاملات کو یعنی معاشرے کی برائیوں کو ایک ساتھ ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے آج کا پوائنٹ آف ویو اہم سوالوں پر جانا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔